वस्जुद वक्तरिब, बंदा सजदा करता है और अल्लाह के करीब हो जाता है। तो नमाज जो है ये बुनियादी तौर पर, ताकि अगर कोई हमसे एक पूछे ना एक सवाल के भी आपने वन लाइनर जवाब देना है, आप दुनिया में क्या लेने आए, कोई पूछे कि आप दुनिया में क्या लेने आए और एक जुमले में आपने जवाब देना है, तो कुरान और सुन्नत के सारे मुताले का खुलासा ये है कि हम दुनिया में नमाज पढ़ने आए। तो फिर ये बाकी सारा कुछ क्या है? ये बाकी सारा कुछ जो है ये जरूरियात जिंदगी है, और अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह को राजी करना और उसमें नमाज सर फहरिस्त है, ये मकसद जिंदगी है। इस मकसद जिंदगी को सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी। नमाज कितना जरूरी है कि फुक़हा को अगर आप पढ़ें, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज। सहाबा इकराम का जो दौरे सहाबा में ये तो तस्वुर ही नहीं था कि कोई मुसलमान बेनमाजी हो। असर की नमाज का वक्त है, एक सहाबी के दरवाजे पर बाहर ऐसे रश लगा हुआ है, जमघट्टा है, आना जाना है, ऐसे कि जैसे किसी के घर में फौतगी हो तो लोगों का आना जाना लगता है, इस तरह आना जाना। तो किसी राह जाते ने पूछा क्या हुआ, तो मतलब यह था कि ये तो अच्छे खासे तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई की आज नमाज़े असर फौत हो गई है और हम ताज़ियत के लिए आए। यानी खानदान किसी का फौत हो जाए, जितना उसको दुख होता है सहाबा कराम को नमाज के रह जाने का इतना दुख होता था। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बाकायदा तौर पर जो मुसलमान कोई नमाज से रह जाता उसके घर में ऐसे ही ताज़ियत करने के लिए जाते जैसे फौतगी की ताज़ियत के लिए जाते। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि नमाज कितना जरूरी चीज है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे और मुशरिक और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क करती है ना, इम्तियाज पैदा करती है, वो नमाज है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला ये फरमाते हैं कि जो बंदा इस्लामी स्टेट में, मुस्लिम रियासत में जानबूझ के नमाज छोड़े उसको कैद कर दिया जाए। काजी जो है, वाली सल्तनत जो है, वो बाकायदा उसके यानी वारंट जारी कर दे कि उसे कैद कर दिया जाए, उस वक्त तक रिहा ना किया जाए जब तक वो नमाज पढ़ने का अज़्म न कर ले और बेनमाजी रहने से सच्ची तौबा न कर ले। और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हम्बली मजहब से हैं, तो आपने इमाम अहमद बिन हम्बल के मुताबिक आपने फरमाया जो बंदा बेनमाजी हो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये कितना बड़ा, ये अरब के एक आलिम ने बाकायदा ये फतवा दिया है कि जो शख्स रात को सोए और वो रात को सोते वक्त ही अलार्म 8 बजे का लगा ले कि मैंने तो सुबह, क्या मतलब उसने अलार्म लगाया कि मैंने सुबह 8 बजे, इसने दानिस्ता नमाज से अमली तौर पे इनकार किया है। नमाज फर्ज है और इस्लाम की किसी भी फर्ज अमर का इनकार करने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज। हलाल का इनकार करे या हराम का इनकार करे, नमाज जो है वो अल्लाह की तरफ से फर्ज है, बहुत बड़ा फरीज़ा है। 700 से भी ज़ायद आयात कुरान मजीद जो है वो कुरान मजीद में नाज़िल हुई नमाज के बारे में। तो एक अरब आलिम कहते हैं कि एक आदमी रात को सोए और वो रात को सोते वक्त ये अलार्म लगाता है कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, नमाज 6 बजे हो रही, इसने रात को सोते हुए ये अज़्म कर लिया कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी। वो कहते हैं ये दायरा इस्लाम से खारिज, इसको नमाज के वक्त का अलार्म लगाना चाहिए था। तो इस नमाज इतनी जरूरी चीज है कि कोई बहाना है। अगर नमाज तारीख़ इस्लाम में कभी मुआफ होनी होती तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साथियों को करबला में माफ हो जाती। इससे कोई संगीन और इससे ज्यादा कोई सख्त मरहला किसी इंसान पे नहीं आया। उनमें नमाज उन पे माफ नहीं हुई, ना उन्होंने नमाज की माफी मांगी अल्लाह से, पानी नहीं मांगा दुश्मनों से, यजीदियों से पानी नहीं मांगा, मगर उन्हें कहा कि मुझे नमाज पढ़ने का टाइम दे दो।
اور نماز کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت ضروری امر ہے تو اس میں رعایت بھی اتنی زیادہ دے دی کہ بھائی آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، یا وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، اب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے سر کا اشارہ نہیں کر سکتے تو ہاتھ کو کونی تک اٹھا کے قیام ہے، یہ رکوع ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے، صرف انگلی اٹھا لو، انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے تو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ آنکھ کو بند کر کے اشارہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور یہ بات بھی فقہاء نے لکھی، یہاں تک ہے کہ آپ جنگل میں بیابان میں ہیں اور ڈاکو نے آپ کو جو ہے وہ آپ سے ہر چیز چھین لی، اور آپ پڑھتے ہیں اخبارات میں کہ بعد کے وہ کپڑے تک اتروا لیتے ہیں سالم، بڑی مشکل سے ستر ڈھانپا، اور بعد اوقات وہ کپڑے سارے اتروا لیں اور آپ یا کسی وجہ سے آپ برہنہ ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے تو بالکل برہنہ ہے، تو اس وقت بھی نماز نہ چھوڑ کر بیٹھ کے پڑھ، قیام چھوڑ دیا، رکوع چھوڑ دیا، بیٹھ کے عورتوں کی طرح سجدہ کر کے، تو آپ مردوں کی طرح نہ کریں، عورتوں کی طرح سجدہ کریں، اس موقع پر بھی آپ نماز نہیں چھوڑیں۔ اور یہاں تک بھی روایات میں فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ کسی سیلاب میں گر جائے اور پانی میں گر جائے، اور پانی اتنا ہے کہ آدمی سارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی گردن صرف باہر ہے، سر باہر ہے، اور ایسے جاتے ہوئے گھاس کو یا کسی درخت کے ٹہنی کو اس کا ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے، دونوں نہیں ایک ہاتھ، اس موقع پر بھی نماز کا وقت آ جائے تو منہ جدھر بھی ہے یہ وہیں پر سر کا اشارہ کر کے نماز پڑھے۔ کتنا ضروری، دشمن کے ساتھ جنگ ہے، اور ذاتی نہیں، دشمن اسلام کے ساتھ، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام اور دین کے دفاع اور نفاذ کے لیے میدان جنگ ہے اور دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اب یہ تو سارے کا سارا عمل ہی اللہ کے لیے، بندہ جہاد کر رہا ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر میدان جہاد میں بندہ موجود ہے، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ نماز کا وقت آ گیا، اب سوال ہوتا ہے کہ اس موقع پہ تو کوئی گنجائش مل جائے، نہیں، نماز بے شک جہاد کر رہے ہو میرے لیے، کفار سے لڑ رہے ہو اور موت جو ہے وہ سر پہ منڈلا رہی ہے، تلواریں ہیں، توپیں ہیں، گولے ہیں، جو مرضی ہے، جنگ کا ماحول ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ ہاں 2 راتیں دے دیتے ہیں تمہیں، بلکہ نماز کا جماعت کا حکم فرمایا، صلاۃ الخوف قرآن میں موجود ہے، صلاۃ الخوف، اس کا طریقہ بتایا، کہا جماعت نہیں چھوڑنی، آدھے جاؤ 1 رکعت پڑھو واپس آ جاؤ، وہ جنگ کریں دوسرے جاؤ وہ 1 رکعت پڑھیں واپس آ جائیں، پھر یہ آ کے مورچے پہ کھڑے ہو جائیں، یہ جائیں دوسری رکعت پڑھیں، پھر جائیں یہ واپس، وہ دوسرے آئیں وہ اپنی دوسری رکعت یا جتنی بھی رکعت ہے وہ مکمل کریں، چھوڑنی نہیں، اس موقع پر بھی نہیں چھوڑنی۔ اور یہاں تک کہ فرمایا ہاں تم دشمن کا پیچھا کر رہے تو جنگ میں تمہیں قبلہ رخ ہونا مشکل ہے، فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم قبلہ کے بالکل الٹ نماز پڑھ لو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ آپ اس سے ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر نمازیں چھوڑ دیتے، مسجد کے ساتھ گھر ہوتا ہے، گھر میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذان میں، اور پھر ہم نماز چھوڑ دیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے سستی کرتے ہیں، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے میں آگ لگا دوں، فرمایا پھر مجھے چھوٹے بچے اور عورتوں کا خیال آ جاتا ہے، پھر میں رک جاتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ ہو گیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حبیب تیری زبان سے جو نکلتا ہے وہ تیرا نہیں ہوتا، وہ تیرے رب کا کلام ہوتا ہے۔ یہاں تو باقاعدہ الفاظ بولے اور جذبات کا اظہار کیا، یہ تو وہ پاک پیغمبر ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہ حالت نماز میں ہو، لب بھی نہ ہلائیں، الفاظ بھی ادا نہ کریں، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، اور دل ہی دل میں کہیں یا اللہ قبلہ تبدیل کر دے، بالکل اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابھی 2 رکعت ہوئی تو اللہ پاک نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، حبیب تیری یہ بے چینی ہم نے دیکھ لی ہے، یہ آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھتا ہوا دیکھ لیا ہے، حبیب جدھر تو چاہتا ہے منہ کر لے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔
اللہ جن کے دل کے خیال میں آنے پر قبلے تبدیل فرما دے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے بارے میں فرمایا اس کے گھر کو آگ لگا دو، الفاظ ادا کیے، جذبات کا اظہار کیا، باقاعدہ غصے کا اظہار کیا، تو میں کہتا ہوں جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہاں آگ لگ گئی، وہاں سکون نہیں آ سکتا، وہاں برکت نہیں آ سکتی، وہاں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو اس لیے اس سے آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں کہ نماز کتنا ضروری، تو کوئی بہانہ نہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں تک کہتے ہیں جی جہاں میں جاب کرتا ہوں میرا باس اجازت نہیں دیتا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ روٹی کا تو وہاں وقفہ ہوتا ہے نا، کھانے کا تو وقفہ ہوتا ہے، کھانے کی بریک ہوتی، آپ 2 روٹیوں کی بجائے ایک روٹی کھا لیں، 2 نوالوں کی بجائے 1 نوالا لے لیں، مگر بقیہ ٹائم بچا کر آپ نماز پڑھیں۔ اور کچھ بھی نہیں ہے تو جب آپ کو پتا ہے کہ بھائی میری جاب ایسی ہے، میرا باس ایسا ہے، میری کمپنی میں ماحول نہیں ہے، تو آپ پھر کوشش کریں کہ تھوڑا کھائیں، باوضو رہیں۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ اور کچھ نہیں ہے تو کوئی بھی بہانہ لگا کے کہیں پر بھی نہ مسجد میں جائیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے بے شک نماز پڑھ لیں، فرض ہی پڑھ لیں، نماز نہ چھوڑیں۔ اور اتنا جب آپ کمیٹڈ ہو جائیں گے نماز کے ساتھ، یقیناً اللہ جل شانہ آپ کے لیے یہ ماحول پیدا کر دے گا کہ آپ سکون کے ساتھ نمازی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو یہ تو تھا ایک حدیث مبارکہ نے پڑھی تو میں تو کانپ کے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا، فرمایا جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، یہ نماز اس شخص کے لیے قبر میں نور اور برہان بن جائے گی۔ برہان مین دلیل بن جائے گی، نور بن جائے گا کہ اس کی قبر تاریک نہیں رہے گی، برہان بن جائے گی کہ یہ اس کا نماز پڑھنا ہی فرشتوں کے لیے ایک دلیل بن جائے گا کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ وکان یوم القیامہ، اور اگر فرمایا کہ ولا تو حافظ، اگر اس نے اس کی حفاظت نہ کی، وکان یوم القیامہ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اگر اس نے نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کی پابندی نہ کی، تو فرمایا ایسا شخص قیامت والے دن دنیا کے ٹاپ کے جو کفار ہیں، منکر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کا نام لے کر رسول پاک نے فرمایا نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، نماز کی لاپرواہی کرنے والا، فرمایا قیامت والے دن اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، توبہ کریں کہ اگر نماز رہ گئی ہے تو آج کوشش کریں کہ آج کے بعد عزم کریں کہ نماز نہ جائے، جان جاتی ہے تو جائے۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، اس میں تھوڑا اضافہ کر لیں، بھئی نماز ہے تو جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مراسلہ لکھا تھا تمام گورنرز کو پوری مملکت اسلامیہ میں، فرمایا کہ ان اہم امورکم الصلاۃ، فرمایا یاد رکھو ساری ایکٹیویٹی اور تمہاری مصروفیت اور تمہاری ذمہ داریاں ادا کرنا ٹھیک ہے، مگر میرے نزدیک سب سے جو اہم کام ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے اپنے پورے دین کو ضائع کر دیا، اور اگر تم نے نماز بچا لی تو تم نے اپنا دین بچا لیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو گرا دیا حضور نے فرمایا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ تو میرے بھائیوں جب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی ہم دنیا میں آئے ہی نماز پڑھنے، تو پھر اس میں چھٹی نہیں، بہت کوئی مجبوری بن جائے یہ مسئلہ نہیں ہے، صرف میں اس لیے ایک حکمت کے تحت کہ عادت خراب نہ ہو جائے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت پھنس گئے ہیں، اس کو آپ یوں کہنے ایک لفظ بولتے آف دا ریکارڈ،
یہ بات میں آف دا ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو بہت زیادہ نہ پھیلائیں، مگر اس لیے کہ آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو، آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے تو کم از کم فرض ہی پڑھ لیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ بھی حل کر دے گا، اور ممکن ہے۔ اور اس کو نمازی لوگوں کو بنانے کے لیے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے بہت زیادہ حکمتوں سے کام لیا۔ محقق الاسر استاد گرامی حضرت مفتی محمد خان قادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ سردیوں کے موسم میں کہیں کسی دیہات سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے مگر نمازی کوئی نہیں ہے۔ انہوں بزرگوں نے عصر پڑھی، نمازی کوئی نہیں، مغرب پڑھی، نمازی کوئی نہیں، بڑے پریشان ہوئے کہ پورا گاؤں ہے، محلہ ہے، علاقہ ہے، لوگ نماز کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے لوگوں کی دعوت کی، بلایا انہیں کہ آؤ بھائی میری بات سنو، تو میرے ساتھ بات چیت کرو۔ انہیں پوچھا بھائی اتنی خوبصورت تم نے مسجد بنائی ہے، نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ کا گھر خالی بے رونق پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں حضور ہم پڑھتے ہیں مگر ہم گرمیوں میں پڑھ لیتے ہیں، جب موسم سازگار ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں، اور جب موسم شدید ہوتا ہے، سردی ہوتی، پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر ہم سے نہیں پڑھی جاتی، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ بھئی سردیوں میں وضو بہت ضروری ہے، تم ایسے ہی پڑھ لیا کرو، آج تم نماز پڑھو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ہاں ایک جھجک ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، اس کو اتارنا ہے نا۔ تو بعض اوقات جب مجبوری کے حالات ہوتے ہیں تو مسائل بدل جاتے ہیں نا، بھئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بارش ہو، خدا نہ خواستہ باہر جگہ نہ ہو، تو پھر حکم بدل جاتا ہے کہ پھر مسجد میں ہی پڑھ لو۔ ایسے ہی ان بزرگوں نے حکمت عملی سے کام لیا، فرمایا کہ تم ایسے ہی پڑھ لیا کرو، یہ تو بڑا سوکھا کام ہے۔ حضرت ہم پچھلی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آج کے بعد وضو ضروری نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں نماز چھوڑے تو سارے ہی پڑھیں گے، سارے ہی آ گئے۔ انہوں نے عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی اسی طرح۔ پھر آپ نے فرمایا بھئی چلو اب تم شروع ہو گئے، آپ نے میری دعوت قبول کی، میں تو پردیسی بندہ ہوں، تو اپنے گھر سے جس کے پاس تھوڑا تھوڑا دودھ ہو نا وہ لے آنا، ادھر بیٹھ کے گپ شپ بھی لگائیں گے اور اکٹھے بیٹھ کے دودھ پی ایسا فرماتے کہ انہوں نے خود سے ہی چینی کا، میٹھے کا اہتمام کر لیا۔ وہ لوگ دودھ لے کے آئے، انہوں نے کہا یار اس میں تھوڑی سی یہ میٹھا ڈال لو، اس میں چینی ڈال لو۔ اب دودھ تو پہلے میٹھا ہوتا ہے، جب اس میں کھنڈ پڑی ہیں جی، اس میں شکر پڑی تو اس کا تو مزہ ہی دوبالا ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ کوئی فرق آیا ٹیسٹ میں، کوئی پتہ چلا کہ وہ پہلے والا دودھ اور اب والے دودھ؟ ہاں واہ واہ کیا بات ہے، مزہ ہی آ گیا جناب۔ ہاں جی، فرمایا بس ایسے ہی ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا ایسی ہے جیسے کھنڈ کے بغیر دودھ پینا ہے۔ تو اگر آپ اس میں وضو کی کھنڈ ڈال لیں گے تو آپ کا میٹھا، آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو بات سمجھانی تھی نا ان کو، بات آ گئی، یوں سارے کا سارا گاؤں جو وہ نمازی بن گیا۔ تو ہمیں مفتی صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے ہیں ہم بچوں کو آپ نے نماز پہ لگانا ہے نا، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم فجر پہ زیادہ توجہ فرماتے نہیں، فجر ٹائم اور عشاء ٹائم نہیں، بچوں کو عصر ٹائم لے کے آیا کرو۔ سب سے آسان نماز جو پڑھنا ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ جب یہ عصر کا ان کو چسکا لگ جائے گا، یہ فجر اور عشاء بھی انشاءاللہ خود پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو نماز جو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز نہ چھوڑا کریں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت، کتنا میں نے پڑھا۔ اچھا ایک ہے نماز پڑھنا، پھر ہے اچھی نماز پڑھنا، خشوع و خضوع والی نماز پڑھنا۔ پورے قرآن میں اقرأ الصلاۃ نہیں ہے بلکہ اقیم الصلاۃ ہے۔ نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ جب تم نماز قائم کرو گے تو یہ جو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے صبر حاصل کرو، یعنی اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، تو تمہیں صبر بھی آ جائے گا، تمہارا ایمان بھی کامل ہو جائے گا۔ بس نماز کو قائم کرو، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، تو ساری نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے اچھا طالب علم بنا دے، اسٹوڈنٹ یہ دعا کرتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں یا اللہ مجھے اچھا ٹیچر بنا دے، بزنس مین کہتا ہے یا اللہ مجھے اچھا بزنس مین بنا دے، یا اللہ میری نوکری اچھی ہو جائے، میری بیوی اچھی ہو جائے، میرا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہو جائے۔ اس میں دو چیزوں کا اضافہ کر لو، یہ سب چیزیں مانگو اللہ سے کہ نوکری بھی اچھی ہو جائے، گھر بار بھی اچھا ہو جائے، جاب بھی اچھی ہو جائے۔ یا اللہ
میری نماز بھی اچھی ہو جائے اور میری موت بھی اچھی ہو جائے۔ دو چیزوں کا اضافہ کر۔ نماز اچھی کیسے ہوگی؟ خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ایک بزرگ تھے پچھلی صدی میں، مولانا شاہ رحمان گنج مراد آبادی، یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی زیارت کے لیے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی جایا کرتے تھے۔ بہت پائے کے بزرگ، انہوں نے اپنے بہت ان کے شاگرد تھے، اور آپ دیکھیں یہ اتنے بڑے معتبر شخصیت تھے کہ یہ آج بھی اہل سنت بریلوی مسلک اور جناب اپنا دوسری طرف دیوبند مکتب کے جو علماء ہیں، دونوں کے پیر و مرشد، دونوں کو پیر و مرشد ان کو مانا جاتا ہے۔ اتنے معتبر شخصیت تھے، بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، عقیدت مندوں کو کہہ رکھا تھا کہ تمہارے علاقے میں جو کوئی بندہ اچھی نماز پڑھے نا، وہ مجھے بتانا، میں جا کے اس کی نماز کی زیارت کرنی ہے۔ ہم بھی چیزوں کو وزٹ کرتے ہیں، فیکٹریاں وزٹ کرتے ہیں، ادارے وزٹ کرتے ہیں، ورک شاپس وزٹ کرتے ہیں، ہاں جی، جگہیں جو وزٹ کرتے ہیں، تو وہ اچھے نماز پڑھنے والے بندے کی نماز کو وزٹ کرتے تھے۔ تو وہ جاتے تھے، دیکھتے تھے یہ بندہ تکبیر تحریمہ کیسے اچھے طریقے سے کہتا ہے، قیام کیسے اچھے طریقے سے کرتا ہے، یہ رکوع کا اس کا کیا سٹائل ہے، یہ سجدہ کتنے اطمینان سے کرتا ہے۔ وہ اس بندے کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کی اس طلب اور تڑپ کا انہیں صلہ کیا دیا، اپنے مریدوں کو فرمایا کرتے تھے نماز کے وقت لوگوں سے بیگانہ ہو جاتے تھے، ایسے کوئی جانتا ہی نہیں، اور نماز کی فکر لگ جاتی تھی۔ اور کسی نے کہا حضرت اس قدر فکر مند ہو جاتے ہیں آپ نماز سے؟ آپ فرماتے ہیں نماز سے نہیں فکر مند ہوتا، تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں نا، مجھے کبھی یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے مالک کے، اگر اس کے پاؤں ہوں جو اس کی شان کے مطابق ہے، یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے پاؤں کو میں چوم رہا ہوں۔ اور میں جب میں نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسا میرا رب اپنا دست رحمت میرے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ پھیر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس کے سر پہ اللہ دست شفقت پھیرے، پھر اس کو نماز میں کتنا مزہ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے نماز کی پابندی کریں، نماز نہیں جانی چاہیے۔ اور نماز جو بندہ پڑھتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، اور مسجد میں رونق لگتی ہے، اللہ اس کے کاروبار میں رونق لگاتا ہے، اللہ اس کے گھر میں برکتیں دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے وقت میں برکات عطا فرماتا ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور نبی پاک نے فرمایا اے اہل ایمان، یہ 5 نمازیں اللہ نے تمہارے لیے دسترخوان اتارے۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ کبھی، فرمایا محتاجگی اور افلاس سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں پکا، سچا اور شوق والا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔